बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अख्तर मेंगल साहब ने बलूचिस्तान के अंदर ये देखते हुए कि सियासी तौर पे बहुत ज़्यादा खला है और मैं इस खला को पुर करके अपनी पोजीशन को मुस्तहकम कर सकता हूँ, उन्होंने फौरी तौर पे लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। मेरा लॉन्ग वाचा है, उनका लॉन्ग वाच गया, उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया और वो कोयटा की तरफ चल पड़े हैं। ईद उनकी रास्ते में ही है। रात उनके ऊपर उनके भाई ने एक खुदकुश भेजा। अब पता नहीं वो फरमाइशी खुदकुश था या क्या था। वो खुदकुश जो था वो अपनी मंजिल पे ना फट सका, उनके ज़ाती स्टाफ ने उस खुदकुश को पीछे धकेल दिया और वो जाके ग्राउंड के अंदर फट गया और वहाँ पे 2 लोग ज़ख्मी कर दिए। मेरा ख्याल है कि काफ़ी बड़ा लतीफ़ा है। बाद में उस खुदकुश बम्बार के जब वो मतलब तलाश-वलाश की गई या पहचान-वहचान निकाली गई, तो वो उनके भाई जो एक मुसल्लह लश्कर चलाते हैं और पहाड़ों में छुपे रहते हैं। एक भाई जो है वो सरकार से पैसे वसूल करता है सरदारी के, और आपको ये ज़हन में होना चाहिए कि बलूचिस्तान के 216 सरदारों को सरकार साल के 92 अरब रुपया अदा करती है लेवीज़ के नाम के ऊपर, और वो एक फ़हरिस्त दे जाते हैं आके डीसी ऑफ़िस के अंदर कि ये लेवीज़ के मुलाज़मीन हैं। उन मुलाज़मीन को कभी किसी ने नहीं देखा। दुनिया की तारीख़ के सबसे बड़े घोस्ट मुलाज़िम हैं वो, लेवीज़ के मुलाज़मीन जो हैं, ठीक है? 80,000 के करीब कहा जाता है कि वो मुलाज़िम हैं, और जबकि कभी भी किसी भी मौके के ऊपर इनमें से 8,000 लोग, 8 से 10,000 लोगों के अलावा सामने नहीं आए। यानी कि चलिए 20,000 कर लीजिए, मैं कहता हूँ डबल कर लीजिए 20,000, यानी कि 60,000 लोगों के पैसे इन सरदारों के अकाउंट में जाते हैं। उन लोग भई अगर वो मुलाज़िम एग्ज़िस्ट करते हैं तो उनका एक अकाउंट भी खुल जाना चाहिए, उनका शनाख्ती कार्ड बनना चाहिए, उनका अकाउंट खुलना चाहिए। इनमें से बहुत सारे सरदार जो हैं उन्होंने ओवर द ईयर्स अफ़गानिस्तान से भी नाजायज़ फ़रोश, मंशियात फ़रोश ला के अपने इलाकों में आबाद किए हैं ताकि इनका कारोबार चलता रहे। जिस तरह आजकल इस्लामाबाद के अंदर कुछ हाउसिंग सोसाइटियों के मालकान जो है, जहाँ पे वो रिटायर्ड जर्नैलों, ब्रिगेडियरों और कर्नैलों को मुलाज़िम रखते हैं ताकि अवामुन्नास का पैसा जब वो गबन कर चुके हैं और खा पी चुके हैं, तो अवामुन्नास उनके खिलाफ कार्रवाई करने आए तो आगे से जर्नैल बखा के कानून का मजाक उड़ाया जा सके, यानी कानून को दरवाजे के बाहर से ही टहलाया जा सके। इसी तरह वहाँ पर भी कुछ अफ़गानी रखे जाते हैं ताकि मकामी लोग जब इन सरदारों की जान को आएँ तो फिर वो कत्लो गारतगरी के लिए अफ़गान हों, और 2 शनाख्ती कार्ड उनके पास होते हैं, उनका यहाँ से भी बनवा दिया जाता है। अफ़गान भी होता है, और जब वो कोई कार्रवाई डाल लेते हैं तो उनको अफ़गानिस्तान कहा जाता है, या आपके आप अपनी नानी को ले आए यहाँ। ठीक है? ये जो बलूचिस्तान के अंदर जो बेड़ा गर्क हमारे सरदारों ने किया है ना, इतना मतलब उतना ही है जितना कि हमारी ब्यूरोक्रेसी ने वहाँ पे बेड़ा गर्क किया। आम आवाम जो है उस बेचारे के हाथ कुछ नहीं आता। उसके नाम के ऊपर सरकारी खजाने से साल का 92 अरब रुपया लेके सरदार खा जाता है, और सरदार फिर उस पैसे के, नाजायज पैसे के, जो वो सरकार का खा रहा है उससे खरीदता है डाले, और डालों पे आके लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के अंदर वो करता है बदमाशी। आपके बच्चे होटल पे बैठे हों तो उसको उस सीट से उठना पड़ जाता है जिसके ऊपर सरदार की नज़र पड़ जाए कि मैंने यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी पीनी है क्योंकि बाहर का नज़ारा बड़ा अच्छा है। मेरे साथ एक दो मर्तबा लाहौर में हो चुका है। हाँ, अगर आप उस सरदार के मेहमान बन के जाएँगे तो फिर उस होटल में पता चलेगा आपको, यार अभी मैं कल-परसों ही फैमिली के साथ यहाँ पे आया था, तो आज मैं आया हूँ तो आज मेरे साथ प्रोटोकॉल कुछ और हो रहा है। ये भी मेरे साथ हो चुका है, तो मैं ज़्यादातर बातें वही करता हूँ जो कि मेरे साथ गुज़र चुकी हों। तो ये वो सरदार साहिबान हैं, लेकिन अख्तर मेंगल साहब जो हैं, वो बड़ी तल्ख़ ज़ुबान बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? उन्होंने देखा कि हर सरदार जो कि इनमें से, मैं अब ये तो नहीं कह सकता कि कुत्ते की तरह भौंकता है, लेकिन जो तल्ख़ होता है, वो फ़ौज पे तनकीद करता है, वो पाकिस्तान पे तनकीद करता है, उसको रातब ज़्यादा मिलता है। ठीक है? बगटी साहब, भई सुई के नाम के ऊपर मौसूफ़ ने कितना कुछ नहीं वसूल किया वफ़ाक से, ठीक है ना? यानी कंपनी के बजट के अंदर बजटेड होता था कि सरदार साहब को ये भत्ता दिया जाएगा, लेकिन था।
اور ساتھ میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس کا احترام بھی کرے جناب آپ. وہ بہت بڑے عظیم آدمی تھے, ان کے سرداروں کا احترام بھی ساتھ میں. تو گچی تو پھاڑ لینے تھے, بندوق رکھ دینے تھے, کرو سردار کا احترام. تاریخ کی بات بتا رہا ہوں, تاریخ میں انہوں نے گچی پہ بندوق رکھی ہوتی, ٹھیک ہے نا. مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر جہاں سے معدنیات نکلتے ہیں, جہاں پہ تیل نکلتے ہیں, وہ ماہرین نے کہا پاکستان ایک واحد خطہ ہے جہاں پہ مقامی لوگوں کو امپلائی کرنے کے نام کے اوپر بھتا دیا جاتا ہے, ورنہ رائلٹی 70-30 ہوتی ہے. 30% جہاں سے تیل نکل رہا ہے ان کو مل رہا ہوتا ہے, 70% وہ کمپنی اس لیے لے کے جاتی ہے تاکہ, کیونکہ اس نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے. اتنے آپ پرم خان ہیں, آپ نے سوئٹزرلینڈ سے لے کے فرانس اور جرمنی کے مہنگے علاقوں میں اپنے محلات بنا رکھے ہیں. میں ان سرداروں سے اور بلوچستان کے نام نہاد حقوق کے چیمپئن سے مخاطب ہوں. یعنی مغل سٹیل لاہور میں پیدا ہونے والے پنجاب کے سپوتوں نے جا کے وہاں پہ جو ہے وہ مطلب کہ جو فولاد ہے اس کی کاچ دھات نکالی ہے, اور نکال کے اب وہ اس کو اس سے لوہا بنائیں گے, اور لوہا بنا کے سرکار کو بیچیں گے. اتھوں دے سردار مر گئے نے, انہوں نے مرگی بھائی ہوئی ہے, انہوں نے, میرا مطلب ہے کہ ان کو کیا ہوا ہوا, وہ یہ کام کیوں نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. آپ کا ہے وہ علاقہ ہے, اس علاقے میں کوبالٹ نکلتا ہے جی, لیتھیم نکلتا ہے جی, چاگی کے اندر لیتھیم موجود, چاگی کے اندر اور چمن کے ملحقہ علاقوں کے اندر لیتھیم موجود ہے. لیکن آپ اگر, آپ کا علاقہ ہے نا, آپ کی ملکیت ہے, فرض کریں وہ آپ کی ملکیت ہے, تو لے کے آئیں چائنیز کو, وہاں سے نکالیں لیتھیم, بیچیں دنیا کو. نہیں لا سکتے, اپنی کمپنی کھڑی کریں, اس کمپنی کے ذریعے یہ سارا کام کریں, نہیں کر, ایزی منی کی طرف جانا ہے, پاکستان میں رہنا نہیں ہے. پہلے یہ یورپ میں رہتے تھے, آج کل دبئی میں زیادہ تر انہوں نے اپنے محلات بنا رکھے ہیں. سرکار سے بلیک میلنگ کے نام پہ پیسہ لینا ہے. سرکار کو, وفاق کو جتنی گالیاں بکیں گے اتنی گالیوں کے اندر پھر یہ بھی ہوگا, ایک دو بغاوت کرتے ہیں, باقی سارے سرکار کے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, لہذا پیسے بڑھاؤ. یہ 92 ارب ایک دن میں کتنا ہو گیا, کیونکہ 1.5 ارب سے شروع ہوا اب جا کے 92 ارب پہنچا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایک دو سرکار, بالکل افغانی فارمولا کہ باہر سے جو بھی آتا ہے ایک آدھ اس کے ساتھ مل جاتے ہیں, ایک دو اس کے ساتھ مل جاتے ہیں, باقی پہاڑیوں پہ چڑھ کے پتھر مارنے شروع کر دیتے ہیں. وہ ان کو ساتھ ملنے کے پیسے دیتا ہے, ان کو پتھر روکنے کے پیسے دیتا ہے. ورنہ جو ہے وہ چارلی ولسن کی کتاب پڑھ لیجیے, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 2008 سے ملا عمر اور اس کا پورا گروہ جو تھا, یا میں ملا عمر رحمت اللہ علیہ اور ان کا پورا گروہ ایسے گان حیبت اللہ اخوند زادہ سمیت سارے امریکیوں کے پے رول پہ ان سے پیسے وصول کرتے. اب میں کیا کروں, اب چارلی ولسن نے کیا ہے, ٹھیک ہے, اپنی کتاب میں لکھ کے کیا, تو وہ ان سے پیسے وصول کرتے ہیں صرف اس امر کے کہ ہم آپ کے فوجی نہیں ماریں گے. 2008 کے بعد امریکی فوجی نہیں مارے گئے, ماسوائے داعش کے ہاتھوں جو مرا ہو خودکش حملوں کے اندر. افغان طالبان نے امریکی فوجی نہیں مارا کیونکہ پیسے لیتے تھے بھائی, رقم لیتے تھے اس کی. اور یہ ان کا طریقہ واردات, یہی بلوچیوں کا طریقہ واردات ہے. ایک دو سردار بغاوت کے نام کے اوپر پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں. بھٹو صاحب جو تھے آپ کے خیال میں کم انٹلیکچوئل تھے اور کم نیشنلسٹ تھے. بھٹو صاحب نے بلوچستان میں کیوں کیا تھا, انہوں نے کہا میں ان چول لوگوں سے بلیک میل نہیں ہوں گا. انہوں نے فوجی ایکشن کیا تھا, ٹھیک ہے نا. ہاں, کیوں کیا تھا, آکے کیتا سی بیچارے نے, کہ 4 بندے جو ہیں وہ ادھر سے آ جاتے ہیں اور 2 بغاوت کر کے ادھر بیٹھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہاں, تو اس لیے دیکھیے, آپ اگر وہاں کے ریسورسز کی بات کرتے ہیں تو ان ریسورسز کو ڈیولپ کرنا آپ کا بھی اتنا ہی فرض تھا جتنا ہمارا فرض. یہ جو ایک آدھ سوئی وغیرہ جو نکل آیا ہے, باقی آپ نے جو نکلے ہیں ان کو بند کر کے برٹش پیٹرولیم بھاگ گئے. یہ پنجگور کے علاقے کے اندر تیل نکلا ہوا ہے, لیکن وہ کنواں بند کر کے بھاگ گئے کیونکہ سیکیورٹی پہ اتنا خرچہ آتا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اتنا سیکیورٹی پہ خرچہ آ رہا ہے, اتنے کا تو تیل اور گیس نہیں نکل رہی یہاں سے, ٹھیک ہے, تو ہم پائپ لائن کے اوپر انویسٹمنٹ کیوں کریں, دفاع کریں. ابینڈن کیا, ٹوٹل لاس ڈکلیئر کیا یہاں سے باہر, تو وہ ابھی بھی بند کر کے رکھا ہوا ہے ہم نے. جب وہاں پہ کبھی امن ہوگا تو اس میں سے تیل نکال کے, تو سیکیورٹی کی کاسٹ کم ہوگی تو ہم استعمال کرنا شروع کریں گے. ویسے بائی دا وے جہاں سے تیل نکلا ہے میری اطلاع کے مطابق اس کے ساتھ کوئلہ بھی ہے, تو بجلی گھر لگائیں. یہ جو ایران سے آپ 200 میگا واٹ امپورٹ کر رہے ہیں اس سے جان چھڑائیں. اینی ہو, یہ جو ہے یہ صرف بلیک میلنگ کی بات ہے, حقوق کے نام کے اوپر
کچھ لوگ بندوق اٹھا کے بلیک میلنگ کرنا چاہتے ہیں ریاست کے ساتھ، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ جلسے سیاست کر کے. میں اختر مینگل صاحب کو اس وجہ سے غنیمت سمجھتا ہوں کہ انہوں نے روایتی سرداری سیاست کی بجائے سرداری سیاست کی بجائے روایتی سیاست، یہ جو جلوس نکالنا، یہ جو لانگ مارچ کرنا، یہ ہماری روایتی سیاست ہے نا، تو ہونی چاہیے. انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو کل کی بچی ہے، سرکاری ملازم بھی ہے ساتھ میں، ڈاکٹر مہرنگ لانگو جو ہے، یہ اگر ویکیوم جو بن رہا ہے پولیٹیکلی، کیونکہ ساری تو پارٹیاں جو ہیں حکومت میں ہیں، اپوزیشن کو کر نہیں رہی، تو اپوزیشن کی سیٹ اس نے سنبھال لی ہے، تو یہ تو ہمیں فارغ کر دی ہے اگلے الیکشن کے اندر. تو لہٰذا ہم اس ویکیوم کو بچانے کے لیے اس کے ساتھ ہی ہمدردی کے نام کے اوپر نکلتے ہیں اور اس پولیٹیکل ویکیوم کو آکوپائی کرتے ہیں. دیکھیے اگر اس بیچارے کے پاس 6 یا 7 گاڑیاں تھیں، یا اس نے 6 یا 7 گاڑیاں کے ساتھ لانگ مارچ کیا ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ وہاں پہ موجود جو سرکاری ادارے ہیں، یا جو ڈی سی آفس ہے، 8-10 گڈیاں نال ڈی سی بھی توڑ دینا، چلو سیکورٹی کے نام پہ توڑ دینا، لیکن وہ رونق لگ جاتی یار، آپ نے بھی اس کا مذاق بننے دیا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ بہرحال ایک ہے اس وقت سلسلہ. اور یہ جو مطلب کہ یہ جو مجید بریگیڈ اور فلانا بریگیڈ اور ٹمکانا بریگیڈ ہے، ان کو سرکار جو ہے وہ جس وقت چاہے گی لگام ڈال لے گی. بھئی میں اطلاعات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، نہیں ڈالی جا رہی ہوتی تو اس کا وجوہات کچھ اور ہوتی ہیں، علاقائی وجوہات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ ان کو جو لوگ لگام نہ ڈالنے کے اوپر آرگومنٹ کرتے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ کیوں، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ والے بھی ویکیوم ہم نے ان کو بھی لگام ڈال دی تو پھر ویکیوم پیدا ہو جائے گا، اس کی جگہ کوئی اور آ جائے گا. ٹھیک ہے، 8-10 بڑے شہروں کی آباد کاری بلوچستان کے اندر فوری طور پہ بہت ضروری ہے، خاص طور پہ ساحل کے ساتھ ساتھ. لوگوں نے زمینیں خرید لی ہوئی ہیں تاکہ کوئی وہاں پہ شہر آباد نہ ہو سکے، تاکہ کوئی منصوبہ نہ لگ سکے، اور لگنے آئے تو زمین کے نام کے اوپر ہمیں بھتہ دے. اس ساحل کے ساتھ ساتھ جتنی زمینیں ہیں سب خریدی جا چکی ہیں بھتے کے لیے. اللہ کے بندو، اب آپ نے خرید لی ہیں، ڈیڈ انویسٹمنٹ کر دی ہے، تو اس پہ کچھ شروع کریں، کوئی آباد کاری وغیرہ، کوئی شہر ویر یا کوئی فیکٹری شیکٹری یا کوئی، اور نہیں تو پون چکی ہی لگا لیں. ہوا بڑی تیز چلتی ہے، اس سے چلنے والی بجلی کی چکی لگا کے 24 گھنٹے بجلی فراہم کرنا شروع کریں. سولر کیوں لگائی جا رہے ہیں؟ جب ایزی پیسہ گالی دینے کے نتیجے میں ملتا ہے. بلوچوں میں اور یوتھڑوں میں ایک پوائنٹ کامن ہے، دونوں کو گالی کر کے بکواس کر کے پیسے لینے کی عادت ہو گئی ہے. یوتھر سوشل میڈیا پہ آتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، مخالفین کو گالی بکتا ہے، ان کی ماں بہن کو گالی بکتا ہے، ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرتا ہے، اس کے نتیجے کے اندر اس کو ڈالرز ملتے ہیں. یہ فارمولہ پچھلے کم از کم 70 سال سے ہمارے بلوچ بھائی آزما رہے ہیں کہ جتنی بڑی وفاق کو اور پاکستان کو گالی دیں گے اتنے زیادہ پیسے ملیں گے. میرا خیال ہے 1962 سے پہلے، 1 یونٹ سے پہلے کی سچویشن بحال کرنی چاہیے. 5 ایک ریاستیں تھیں، وہاں پہ کلات کی الگ ریاست نکالنی چاہیے، اس کا الگ صوبہ بننا چاہیے. یہ جو کیج ہے یہ الگ صوبہ بننا چاہیے. یہ جو گوادر اور اس سے ملحقہ چیزیں ہیں یہ الگ صوبہ بننا چاہیے. تو 5 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا تو بلوچستان بھی اپنی اوقات میں آ جائے گا. ورنہ اتنا بڑا رقبہ اور خطہ اس کو آپ ایک نام دے دیں، وہ بلوچستان کبھی بھی نہیں رہا. تاریخی طور پہ بات کر رہا ہوں، یہ 92 ارب روپیہ سال کا کھاتے ہیں، اوپر سے گالی بھی دیتے ہیں اور بکواس بھی کرتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.